अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 के साथ इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर और मैं उम्मीद करती हूं पूरे दिल से कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपने किसी को हर्ट नहीं करना है, अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है और काइंडनेस शो करनी है। अगर आपकी किसी अच्छी बात से हो सकता है किसी और का दिन अच्छा हो जाए, किसी और की मुश्किल आसान हो जाए, तो कोशिश करनी है कि हमेशा नरमी से पेश आए। और ऑफ कोर्स आपको पता है हमारी रिवायत है कि हम लोग शो की बिगिनिंग में हमेशा वेदर अपडेट के हवाले से बताते हैं, मौसम की सूरत हाल दिन ब दिन। ऑफ कोर्स क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती जा रही है और टेम्परेचर्स इस दफ़ा रिकॉर्ड हाई हिट कर रहे हैं और आगे चलते हुए कहा जा रहा है कि और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में मौसम के क्या सूरत हाल रहने वाले हैं। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रीज़ की तो 45 डिग्रीज़ रहेंगे और अगर बात करें कम से कम की तो 32 डिग्रीज़ रहेंगे। लेकिन महसूस ऐसे हो रहा है कि 46 डिग्रीज़ टेम्परेचर है, यानी कि ज़्यादा फील हो रही है गर्मी, जस्ट बिकॉज मौसम इतना ह्यूमिड सा हुआ है, इतना कंजस्टेड सा फील, सफोकेशन सी महसूस होने लग जाती है। इसी वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। इवन दो टेम्परेचर 45 है लेकिन फील ऐसे हो रहा है कि 46 डिग्रीज़ है। इसी के साथ साथ सिर्फ 10% चांसेस हैं कि बारिश होगी और हवा की अगर ऑफकोर्स बात करें तो 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। मुझे कल सिर्फ थोड़ी सी हवा महसूस हुई थी, इवन दो हवा ज़रूर शो हो रही होती है वेदर के अंदर के चलेगी, लेकिन इतनी गर्मी होती है कि वो हवा चल भी रही होती है तो इतनी गर्म होती है। एंड ऑफकोर्स आपको पता है कि कल के दिन में बहुत सारे शहरों में हीट स्ट्रोक से लोग इफ़ेक्ट हुए हैं और हम लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने आप को सेफ रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें। जहाँ पर हो सके गीला कपड़ा या कोई भी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन लाजमी तौर पर दिन के थ्रू आउट इस्तेमाल करें ताकि आपको सनबर्न का जो इशू है वो पेश ना आए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं फातिमा, और इसके साथ साथ ये भी केसेस देखने में आ रहे हैं कि स्कूल जैसे ही खुले तो बच्चे जो हैं अब स्कूलों को जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पिक्चर्स जो हैं वो वायरल हो रही हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से बच्चे बेहोश हो रहे हैं और उनके सरों में पानी डाला जा रहा है। कहीं पे इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया जा रहा है, कहीं पे नेगेटिवली लिया जा रहा है। नेगेटिवली इसलिए दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स जो हैं वो अभी नहीं खोलने जाने चाहिए थे। अगर 1-1.5 साल इंतज़ार किया तो 1 महीना गर्मी का मज़ीद निकाल लिया जाता। लेकिन दूसरी जानब जो है वो बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन ऐसे भी थे कि इस चीज़ के ऊपर बोलते हुए नज़र आए कि ये सिर्फ बहाने किए जा रहे हैं सिर्फ स्कूलों से छुट्टियाँ हासिल करने के। तो ये तो अब मौजूदा सूरत हाल जो वहाँ पे मौजूद टीचर है या बच्चा है उसे ही पता हो सकता है। लेकिन एक चीज़ की कंफर्मेशन हम लाजमी कर सकते हैं, वो ये कि गर्मी वाकई ही बहुत ज़्यादा है। एक शख्स जो कि धूप के अंदर खड़ा होता है और 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर उसकी सारी एनर्जी जो है मेरा ख्याल है सूरज जो है वो ले लेता है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि बाहर जब भी निकलें, बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, साइकिल पे हों, कोशिश करें कि अपने साथ वाटर बोतल जो है वो लाजमी तौर पे रखें। जहाँ पे पानी की कमी महसूस करें, अपने जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए वाटर इनटेक रोज़ाना की बुनियाद पे आप अपनी बॉडी के अंदर बढ़ाएं। और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी मरीज़ हैं जो कि दिन ब दिन उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले चंद दिनों से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ कि गैस्ट्रो और इसके साथ साथ डायरिया के पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा कि आप साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ जो खाना खाएं वो जर्म्स से पाक हो और अच्छे तरीके से पका हुआ हो, इस चीज़ का ख्याल आपने लाजमी रखना है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। रोज़ाना की बुनियाद पे जैसा कि हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत करें। आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट भी हो सकता है, आपके अंदर स्केचिंग का टैलेंट भी हो सकता है, आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट भी हो सकता है। तो आप किसी भी टैलेंट की वीडियो 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, अपनी बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिया जा रहा है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आने के बाद हमारी टीम उसे जज करेगी और जज करने के बाद एडिटिंग के बाद यहाँ पे ऑनर की जाएगी ताकि हमारी नाज़रीन उसे देख सके। और हो सकता है कि अगर लोगों को आप पसंद आते हैं तो वायरल भी हो सकते हैं। और आजकल जो शख्स वायरल हो जाता है उसको फिर पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। तो जनाब यही नहीं बल्कि बर्थडे सेलिब्रेशंस के हवाले से भी अगर आपकी कोई सेलिब्रेशंस है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी भी 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप अगर करते हैं तो हम आपकी खुशियों से अपने स्टूडियो से शामिल होंगे और आपको मुबारकबाद भी देंगे, नेक तमन्नाओं का इजहार भी करेंगे और दुनिया को भी दिखाएंगे कि जनाब आप बर्थडे किस तरह से मनाते हैं।
ہیں. تو یہ تو تھی وہ تمام باتیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم انٹرسٹنگ سٹوریز بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج کی جو سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اچھی سٹوری ہے, پازیٹیو ہے, اور دن کی شروعات ایک اچھی خبر سے ہو تو اس سے بہتر اور چیز کیا ہو سکتی ہے. جی ہاں, کرونا ویکسین کے حوالے سے لازمی طور پہ میں یہاں پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 1 کروڑ عوام کو کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے. اسد عمر جو کہ وفاقی وزیر ہیں ہمارے, انہوں نے اس چیز کا ٹویٹ بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا بھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی پالیسی کو نافذ جو ہے وہ کیا گیا ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مسلمان ہیں, زیادہ سے زیادہ ہمارے پاکستانی ہیں, ان کو ویکسینیٹڈ کیا جائے, اور ویکسینیشن کے ذریعے ہی ہم کرونا وائرس کو اپنے ماحول سے ریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. اور جب وہ ریڈیکیٹ ہو جائے گا تو نظام زندگی بحال ہو جائے گا. تاجر ہوں یا پھر عام شہری ہو, سب کے سب خوش ہوں گے کہ نہیں؟ بالکل حنان, ایبسلیوٹلی ویکسینیشن از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ ایک دفعہ ویکسین لگوا لیتے ہیں تو یہ تو بات نہیں ہے کہ بالکل آپ کو کرونا نہیں ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کرونا ہو بھی جاتا ہے تو اس کے ایفیکٹس اتنے جو ہے ڈینجرس نہیں ہوں گے آپ کے لیے جتنے کہ عام طور پر ہو سکتے ہیں. اس لیے لازمی طور پر ویکسین ضرور لگوائیں, اور یہ بہت اچھا اٹیمپٹ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے, بیکاز واک ان سینٹرز میں زیادہ چانسز ہیں جہاں پہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, وہاں پہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اس سے اچھا ہے کہ آپ واک ان کر سکیں گے, اور اب 18 سال سے اوپر کے لوگ بھی کر سکیں گے, تو بہت ہی اچھی بات ہے, بہت ہی پازیٹیو خبر ہے, جیسے کہ حنان نے بھی کہا. اسی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اور بھی کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو ہم کوشش کرتے ہیں ایڈ کے, اور اسپیشلی جب بات پاکستان کی آ جائے اور پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی پازیٹیو خبر ہو تو ہم اس کو کیسے اپنے شو میں ایڈ نہیں کر سکتے. تو جی, آج ہم بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ اور پاکستان کے بیچ میں ہوئی ایک ڈیل کے حوالے سے, جہاں پر 901 ملین سعودی ریال کی فنڈنگ جو ہے وہ اپروو کر دی گئی ہے پاکستان میں ایک ہائیڈرو پاور ڈیم بنانے کے لیے. اینڈ آف کورس پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پہلے ہی الیکٹرکسٹی ہو جائے یا پھر ہماری جو نیچرل ریسورسز ہیں ہم اس کا استعمال بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ انوائرمنٹ فرینڈلی طریقوں کو اپنائیں. تو سعودی عربیہ کے ساتھ یہ جو ہماری ڈیل ہے یہ بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں, اور یہ جو پیسے دیے جائیں گے سعودی عربیہ کی طرف سے اس پر صرف 2% انٹرسٹ ریٹ ہوگا جو کہ 25 سال میں واپس کیا جائے گا. تو پاکستان کے اکنامک حالات دیکھتے ہوئے, جو کہ نو ڈاؤٹ بہتر ہو رہے ہیں, لیکن کرنٹلی حالات دیکھتے ہوئے بہت ہی اچھا پلان ہے جس پہ صرف 2% انٹرسٹ ریٹ پے کرتے ہوئے پاکستان میں ایک ہائیڈرو پاور ڈیم جو ہے وہ بنا دیا جائے گا. امید کرتے ہیں کہ آگے چلتے اور بھی اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں ہم ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ کر سکیں, اور ریلیشنز بھی بہتر ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب بھی 2 کنٹریز کولیبریٹ کرتے ہیں, ایک ساتھ کام کرتے ہیں, تو چیزیں جو ہیں اور بہتری کی طرف جاتی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اس سے اور بھی پروجیکٹس اور بھی فنڈنگ ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے پاکستان کے اندر لازمی طور پر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور فاطمہ, کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ نیڈ کس چیز کی ہے؟ وہ انرجی کی ہے. انرجی جو ہے اس کی جتنے بھی دنیا کے ملک ہیں جو ترقی یافتہ ملک بھی ہیں وہ اس چیز پہ ریسرچ پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا انرجی سورس ملے جس سے آل اوور دا ورلڈ انرجی کرائسس جو ہے اسے پورا کیا جا سکے. اور جب بات آتی ہے پاکستان کی تو یہاں پہ تو آلریڈی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ کئی سالوں سے, دہائیوں سے یہ انرجی کرائسس جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں, اور بڑے سویئر قسم کے, ہلکے پھلکے نہیں, سویئر قسم کے انرجی کرائسس چلے آ رہے ہیں. کبھی کتنے میگا واٹ کی شارٹیج ہوتی ہے تو کبھی کتنے میگا واٹ کی. تھرمل پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کیے گئے تھے, تھرمل پروجیکٹس کے ذریعے بجلی حاصل کی جا رہی تھی, لیکن ہائیڈرولک پاور کے ذریعے یعنی ڈیمز جو تیار کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے نہ صرف آپ بجلی پیدا کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے علاقوں کو پانی فراہم کرتے ہیں جہاں پہ کاشتکاری ناممکن ہوتی ہے, اس وجہ سے کہ وہاں پہ نہ تو نہری نظام موجود ہوتا ہے نہ ہی پانی موجود ہوتا ہے. تو نہری نظام بھی لایا جا سکتا ہے اور پھر پانی بھی ان علاقوں میں لایا جا سکتا ہے, اور لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے اسے کاشت کر کے اپنی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے. اور یہ بہت پازیٹیو اقدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور اگر اسی طرح سے کلیبریشنز کر کے کچھ اور کنٹریز کو ملا لیا جائے, کالا باغ ڈیم سمیت بہت سارے ایسے ڈیمز ہوں گے جو کہ تیار کر لیے جائیں گے, انرجی کرائسس کے بعد ان مسائل کو بھی حل کر لیا جائے گا. تو فاطمہ, میرا خیال ہے اب ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں وہ بڑے اہم ہیں, اور اکثر ہمارے شو کے اندر جب پولیٹیشینز آتے ہیں ہم بہت ساری گفتگو کرتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کے پولیٹیشینز دیکھتے ہیں, لیکن ان جیسا پولیٹیشین میں نے آج تک نہیں دیکھا. ناظرین کو میں یہاں پہ لازمی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ موسٹلی جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل سٹنٹس کھیلتے ہیں. پولیٹیکل سٹنٹس کس طرح سے کھیلتے ہیں کہ پہلے ہرے باغ دکھا دیے جاتے ہیں اور بعد میں کام نہیں کیا جاتا. لیکن یہ صاحب ایسے تھے جن کا تعلق پیر محل سے ہے, انہوں نے الیکشنز میں یہ عوام سے وعدہ کیا کہ میں فلاں کام کروا دوں گا, فلاں کام کروا دوں گا, اگر نہیں بھی جیتا
तब भी करवा दूंगा। और इन्होंने इसके बावजूद भी ये वायदे पूरे किए। इलेक्शन तो विन नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपने हल्के के अंदर काम करवाया। हनान, आई वांट टू ऐड हियर कि ना सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर भी इनका बहुत नाम है। तो मुझे लगता है कि शायद एक ट्रेंड बन गया है कि हमारी कंट्री के जो स्पोर्ट्समैन हैं, जिनको पाकिस्तान ने बहुत प्यार दिया है, वो वापस आके अपने फैंस को, अपने लोगों को, अपने मुल्क के शहरियों को आई थिंक वो रिटर्न करना चाहते हैं, उनके प्यार को वापस करना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगियों को जितना हो सके बेहतर बना सके। ऐसे ही एक पॉलिटिशियन एंड स्पोर्ट्स पर्सन आज हमारे साथ है हनान। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जो है, हम स्पोर्ट्स पे भी उनसे बात करने वाले हैं और उसके साथ साथ हम पॉलिटिक्स पे और एक्चुअली लोगों की फलाह के लिए, उनकी अच्छे के लिए, ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को बेहतर करने के लिए किस तरह से काम किया जाता है, उस हवाले से भी लाजमी तौर पर आज हम बात करें। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। आज जनाब हमारे साथ राना शफीक साहब मौजूद होंगे, जो कि साबिक वर्ल्ड चैंपियन हैं हॉकी के और सदर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तहसील पीलमल के। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ हाफिज़ शाहिद महमूद मौजूद हैं, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं टोबा टेक सिंह से। तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले राना शफीक साहब की तरफ चलते हैं। राना साहब, आखिर क्यों इतना जुनून उठा कि एक गवर्नमेंट की बेहतरीन जॉब, जिसके लिए दिन रात मेहनत करता है कोई भी नौजवान हासिल करने के लिए, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट थी काल्पन आपके पास, तो मेरा ख्याल ये कोई छोटी पोस्ट नहीं है और इसे हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। उसको भी छोड़ा, अवाम की खिदमत का सोचा, और खिदमत भी ऐसी कि हार भी गए तब भी अवाम की खिदमत करेंगे। क्या विजन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसिकली मैं हॉकी प्लेयर हूँ और मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया है और मेरा ख्याल है मैं एक ऐसा खुशकिस्मत प्लेयर हूँ। मैंने जितने टूर्नामेंट खेले हैं सब के सब जीते हैं और कभी पाकिस्तान टीम से 5 मिनट भी बाहर नहीं बैठा। जैसे चेंज आती है, मुझे कभी मतलब मैंने जितने टूर्नामेंट कोई 60-70 टूर्नामेंट मैचेस खेले हैं, तमाम के तमाम जीते हैं। जितने टूर्नामेंट खेले हैं तमाम गोल्ड मेडल जीते हैं। और मैं वर्ल्ड कप जीता हूँ अर्जेंटीना का, फिर वेटरन वर्ल्ड कप जीता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, फिर वेटरन वर्ल्ड कप जीता हूँ मलेशिया में, एशियन गेम भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, जूनियर वर्ल्ड कप का भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, चैंपियन ट्रॉफी का भी गोल्ड मेडल हूँ, सेलेक्टर भी रहा हूँ, डायरेक्टर भी रहा हूँ। आजकल मैं प्रेसिडेंट पीटीआई तहसील पीरमल हूँ। जुनून की हद तक मैं बाय बर्थ बलूचिस्तान में पैदा हुआ, एजुकेशन वहाँ हासिल की और वहाँ से मैंने हॉकी शुरू की और शौक जुनून की हद तक था। हालांकि मेरा कोई उस्ताद नहीं था, कोई मेरा कोच नहीं था। मैं पहाड़ों में खेलते हुए पाकिस्तान टीम में आया और मैं डायरेक्ट पाकिस्तान 11 में आया। पाकिस्तान उससे पहले 72 का ओलंपिक हार गया, 73 का वर्ल्ड कप हार गया, 75 का वर्ल्ड कप हार गया, 76 का ओलंपिक हार गया। उसमें मैं प्लेइंग एक चेंज आई। पाकिस्तान दुनिया में किसी मुल्क से 5 साल हारा ही नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि मेरी वजह से पाकिस्तान की किस्मत चेंज हो गई, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान विनिंग ट्रैक पे लग गया और जितने मैं टूर्नामेंट खेला हूँ तमाम गोल्ड मेडल जीता हूँ। लगन है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ मुझे दिया है, स्पोर्ट्स ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि मैं उसको पे बैक करना चाहता हूँ। मैं एक आम सी फैमिली से तल्लुक़ रखता था। मुझे गवर्नमेंट ने वर्ल्ड कप जीता, मुझे प्लाट दिया, एशियन गेम जीते प्लाट दिया, चैंपियन ट्रॉफी जीती प्लाट दिया। मुझे मॉरली कस्टम में नौकरी मिली, मैं बैरोक्रेट बना। लेकिन मैंने 14 साल पहले नौकरी छोड़ के 8 के 4 में छोड़ी और 8 का इलेक्शन लड़ा, जिसमें मैंने 16,500 वोट लिए आज़ाद। और उसमें मैं आई एम हैप्पी कि मैंने एक वादा किया था मेन जलसे में कि अगर मैं जीत गया, पीर माल की सड़क 50-60 साल से किसी ने नहीं बनाई और वो कभी कहती थी रेलवे हमारी नहीं है, कभी कहती थी हाईवे मेरी नहीं है गवर्नमेंट। मैंने एक वादा किया कि अगर मैं जीत गया तो ये सड़क पीर माल की मेन जो है, मैं जीत गया तो गवर्नमेंट से बना कर दूंगा, हार गया तो मैं जेब से बना कर दूंगा। इलेक्शन वोट तो मैंने बहुत लिए, मैं इलेक्शन हार गया, वो सड़क अगले महीने ही मैंने बना दी। आज वो माशाल्लाह सड़क बहुत बड़ी है, अब गवर्नमेंट भी ओन करती है। आई एम हैप्पी कि जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा। मुझे लगता है आपने ना सिर्फ इलेक्शन जो है वो जीता, लेकिन आपने लोगों के वो जो आपने सड़क बनवाई,
آئی تھنک جب آپ نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ جیتے الیکشن تب بھی، تو آئی تھنک آپ نے لوگوں کے دل جیت لیے، جس کی وجہ سے لوگوں کا آپ کے ساتھ اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہے. ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کی، اور میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ پالیٹکس میں لوگ آتے ہیں، سیاست میں لوگ آتے ہیں اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ان کو ہوتا ہے کہ جی ہماری سوشل سٹیٹس ہمارا اچھا ہو جائے گا، لیکن آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا کنیکشن ہے، کیا چیزیں آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، کن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بلیو کریں، سیاست عبادت ہے. میں عبادت سمجھ کے سیاست کرتا ہوں. لوگ بزنس کرتے ہیں. میرا ایمان ہے غریبوں کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے روزی کے راستے کھول دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے پاپولر میرے حلقے میں غریبوں میں کوئی نہیں ہے. 70% میرے حلقے کے غریب عوام میرے ساتھ ہے. لاگت کتنی آئی تھی جو روڈ تیار کیا؟ اس وقت میرا خیال ہے 7-8 لاکھ آئی تھی 8 میں. لیکن اب میرا پیار یہ ہے کہ شہر میں آزاد الیکشن لڑ کے پیر مال شہر بالکل کلین سویپ کر گیا تھا. میں اس عوام کو کچھ نہیں دے سکا ایک سڑک کے علاوہ. آج میں پھر اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اس کو سیف سٹی پیر محل کو دے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا پیار کیا ہے. میں اپنے طور پہ کسی کی مدد سے نہیں، نہ گورنمنٹ کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی حلال کی کمائی سے میں یہ سیف سٹی عوام کو ایک تحفہ دوں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اٹس ویری ویری مطلب مجھے سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے پولیٹیشنز بھی ہیں جو لوگوں کا سوچتے ہیں، جو لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. تو جی کہیں مت جائے گا، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں. حنان، آپ کو پتہ ہے ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہماری آڈینس سے بات کرنے کے لیے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ جلدی سے جو ہے نا ہم سوالات کا سلسلہ شروع کر دیں. آف کورس ہمارے ساتھ آج بہت ہی خاص 2 مہمان موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، لیکن روایتی یا وہی پالیٹکس نہیں جو کب سے چلتی آ رہی ہے، بلکہ ایسی پالیٹکس جو کہ لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے، عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. تو جی چلتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر ہمارے شاہد صاحب موجود ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی جس علاقے سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے سیاستی طور پہ، لوگوں کو کیا ویو ہے، جو کام اوبیسلی کیے جا رہے ہیں ان کو لے کے وہ کس طرح سے وہ پرسیو کرے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنے جاؤ تو لوگ خود اس میں رکاوٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے انہیں، اور لوگوں کو ٹرسٹ کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے. اس حوالے سے ضرور بتائیے. دیکھیں، اگر پیر محل کی خاص طور پہ ہم بات کریں، کیونکہ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں اس علاقے کو دیکھتے ہوئے، کور کرتے ہوئے. ہاں بھائی، خاص طور پہ پیر محل 2013 میں تحصیل کا درجہ دیا. اس کے بعد جس طرح سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اب بہت زیادہ اس میں کام ہو رہے ہیں. اس میں خاص طور پر اب ان کی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی، اس میں رانا شفیق اور اس کے ساتھ ساتھ ایم این اے وہاں، کیونکہ ضلع ٹوبہ سے ایم این اے کوئی منتخب نہیں ہوئے، خاص طور پر ریاض فتحانہ کے علاوہ پی ٹی آئی کا 2 ایم این اے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، 1 ہیں. اس حوالے سے اس علاقے کو اب ترجیح ملنا شروع ہو چکی ہے. کافی زیادہ کام ہو رہے ہیں. ہاسپٹل کو اگر دیکھا جائے، سب سے پہلے ہاسپٹل وہاں پہ وہی حالات تھے جو ماضی میں ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے اس کو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کا درجہ دے دیا گیا. اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود اس کو رورل ہسپتال تھا، لیکن اب اس کو درجہ دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہاکی اسٹیڈیم جو ہے، کیونکہ ان کا جو ہے پیشن بھی ہاکی تھا، لیکن اس شہر میں ہاکی نہیں تھی. اب وہاں پہ ایک گراؤنڈ بن چکا ہے، آسٹرو ٹرف پہنچ چکی ہے، وہ بچنا شروع ہو چکی ہے. آنے والے دنوں میں وہاں پہ وہ بھی ایک اچھی ان کے لیے صلاحیت پیدا ہوگی، کیونکہ ٹوبہ میں سب سے زیادہ سرزمین ہاکی کے حوالے سے جانی جاتی ہے. گوجرا، پیر محل، یہ 2 ایسے شہر ہیں جہاں سے ہاکی کے بے شمار مایہ ناز کھلاڑی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مزید گفتگو کرتے ہیں. رانا صاحب، لائف میں آپ کنفیوز تھے یا ڈٹرمن تھے؟ میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے گورنمنٹ جاب بھی کی، آپ نے سپورٹس بھی کھیلی اور سارے کام آپ نے پائے کے کیے. سیاست میں بھی جب آئے تو آپ کا طرز زندگی اور طرز جو ووٹ لینے کا تھا طرز تھا یا سیاست کرنے کا طرز تھا، وہ عام لوگوں سے بڑے ہٹ کے تھا. جو ہماری کلچر پالیٹکس چلی آ رہی ہے نا، وہ کلچر پالیٹکس آپ میں نہیں دیکھی. مطلب کوئی بھی شخص میں نے نہیں دیکھا کہ ہارتا بھی اور پھر عوام کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے. میرا خیال ہے جتنے سیاستدان پاکستان میں ہوں گے، ہارنے جیتنے والے، میں نہیں سمجھتا ہو کہ کوئی اپنی لائف سے مطمئن ہوگا.
میں واحد آدمی ہوں جو میں اپنی لائف سے مطمئن ہوں، کیونکہ جیتنا ہی کام نہیں ہوتا، اصل کام ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ میرا مقصد ہے عوام کی فلاح بہبود کا کام کرنا، ان کی دعائیں لینا، ان کے لیے بہتر سوچنا، اور اسی کی بنسبت میں واحد آدمی ہوں اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی، تحصیل میں بھی، جو اپنی لائف سے صبح نکلتا ہوں، میں صبح 9 بجے نکلتا ہوں اور رات تک مجھے صرف اور صرف عوام کی فکر ہوتی ہے۔ میں اگر اپنے قائد عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اچھا، ہمیں پتہ چلا ہے آپ نے بہت ساری قربانیاں بھی اپنی پارٹی کے لیے دی ہیں، میں چاہتا ہوں پارٹی کی خدمات کے حوالے سے بھی آپ بتائیں۔ دیکھیں، میں پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ہوں۔ جب یہ ہمارا کنونشن ہوا اسلام آباد میں تو پورے ریجن کو وہاں انوائٹ کیا گیا، اور ہر تحصیل اور ہر ٹاؤن کو ٹاسک دیا گیا کہ اسلام آباد زیادہ سے زیادہ آپ اپنی اسٹرینتھ شو کریں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ تو مجھے فخر ہے کہ میں پیر مال تحصیل کو اپنے ریجن میں اپنی محنت سے نمبر 1 لے کر آیا ہوں، تو اس سے بڑا میرے لیے اعزاز نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی پیر مال اپنے ریجن میں ورک کے حساب سے نمبر 1 ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے ضلع میں 3 سیٹیں جو تھیں، ایک ایم این اے کی اور 2 ایم پی اے کی، وہ ہم نے جیتی ہیں، ہم نے کلین سویپ کیا ہے۔ اور آنے والے وقت میں میرا ایمان ہے کہ میری اتنی محنت ہے ایز اے پریزیڈنٹ تحصیل، آنے والے وقت میں بھی 3 سیٹیں ہم ہی جیتیں گے، پی ٹی آئی جیتے گی، کیونکہ ہم دن رات عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ میرا ایم این اے دن رات خدمت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کام نہیں ہو رہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈیولپمنٹ کام سے بھی مطمئن ہیں۔ بالکل، لوگوں سے فتیانہ صاحب پچھلے دنوں ہمارے شو کے اندر بھی آئے تھے اور بڑے ویژنری پرسن ہیں، ان کی باتیں سن کے محسوس ہوتا تھا کہ اپنے حلقے کو لے کے ایک مکمل ویژن ہے ان کا، اور میرے خیال غالباً ان کی جو مسز ہیں وہ بھی خواتین کے لیے اسپیسیفکلی بہت زبردست کام کر رہی ہیں، بڑے اچھے انیشیٹوز لے رہے ہیں۔ ریاض فتیانہ صاحب جو ہے نا، ایک بہت ہی منجے ہوئے سیاستدان اور بہت بڑے ورکر، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا محنت کرو، آپ کو دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، غریبوں سے پیار کرو۔ میرا لیڈر عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، غریبوں سے پیار کرو، آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حالانکہ کوئی میری فیکٹریاں نہیں ہیں، کوئی میں ایسے نہیں ہیں کہ جاگیردار نہیں ہوں، لیکن میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری روزی کا خود بندوبست کرتا ہے، اور میں سب سے اچھے طریقے سے مینیج بھی کرتا ہوں، اور میرا لیونگ سٹینڈرڈ بھی بہتر ہے، اور عوام بھی مجھ سے خوش ہے اور میں عوام سے خوش۔ اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں، میں چاہتی ہوں اگر آپ یہ بھی بتائیں کہ اسکولوں کے حوالے سے، کس طرح سے ایجوکیشن کے حوالے سے اور بچوں کو اس طرف لانے کے لیے بہت ساری ہماری پاپولیشن ہے جو کہ ایجوکیشن کی نعمت سے محروم ہے، جن کے پاس تعلیم کی طاقت نہیں ہے۔ میں تمام گاؤں میں جاتا ہوں، اور ریاض فتیانہ صاحب بھی جاتے ہیں، اور باقاعدہ پہلے ہمارا علاقہ بہت بیکورڈ تھا، تحصیل اب بنی ہے 13 میں، تو اسکول کئی جگہ ایسے تھے جہاں اسکول ہی نہیں تھے۔ اب میرا خیال ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اسکول نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ ہاں، میں ایک ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں بھی یونیورسٹی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت ایڈوانس علاقہ ہے، کیونکہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک زرخیز علاقہ ہے۔ میرا خیال ہے پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹ سے سب سے ریونیو جو ہے کٹھا زیادہ پیر مال تحصیل سے ہوتا ہے، تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہمیں ایک کوئی یونیورسٹی دی جائے تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں اس سے پورا فائدہ کریں ایجوکیشن کے لیے بھی۔ اور ریاض فتیانہ صاحب کا جہاں تک تعلق ہے کہ انہوں نے ڈگری کالج وہ میں نے بھی بنایا، ابھی انہوں نے ڈگری کالج بوائز کا بھی 20 کروڑ کی لاگت سے وہ منظور کرایا ہے، اور میرا خیال ہائی ایجوکیشن کے بھی 2 اسکول انہوں نے اپ گریڈ کرائے ہیں، اور میرا خیال ہے تعلیم پہ ہماری بہت توجہ ہے۔ عمران خان صاحب کی بھی توجہ ہے، ریاض فتیانہ صاحب کی توجہ ہے۔ میرا تو کام ہی سارا دن عوام کی خدمت کرنا ہے، میں صبح سے شام تک اسی کام کے لیے نکلتا ہوں، جہاں میں بھی کام ہوتا ہے۔ خاص کر میں سپورٹس مین ہوں، میں گراؤنڈوں پہ بھی بہت توجہ دے رہا ہوں۔ ہاکی سٹیڈیم بن رہا ہے، اس کو جلد سے جلد میں ایک بہت بڑا
टूर्नामेंट कराऊंगा जिसमें पूरा पाकिस्तान को पता चले कि पीर महल भी कोई जगह है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के हवाले से आपने बात की और मैं चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी ज़रूर बने उस इलाके में भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं एजुकेशन की तरफ आ सके। उसके अलावा करप्शन के हवाले से अगर बात करें, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे हर स्ट्रक्चर में हर जगह पे है। उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आपके इलाके में करप्शन, जब से आप आए हैं, करप्शन के हवाले से क्या काम किया गया है, किस तरह से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की? देखिए, मैं पहले तो आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब गुलजार खान साहब से और गवर्नर चौधरी सरवर साहब से और अपने एमएनए से, भाई आपके तरफ से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि प्लीज़ हमारा इलाका को ये यूनिवर्सिटी दी जाए, ताकि मैं इमरान खान का खास कर कहना चाहता हूं, मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मैं उनका सिपाही हूं, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं उनके साथ खड़ा हूं। और जब तक आने वाले वक्त में भी मेरी 24 घंटे कोशिश होती है और आई एम हैप्पी कि आज भी अपने रीजन में, ज़िले में, डिवीज़न में सबसे वर्क हमारी तहसील में ज़्यादा हो रहा है और किसी में नहीं होगा। अभी भी आप जाएंगे तो आप 24 घंटे हमारी ड्यूटी है। पंजाब में सबसे बड़ा ऑफिस जो है पीटीआई का, वो पीर महल तहसील में राना शफीक साहब का ऑफिस है और रियाज फतेहाना साहब हर हफ्ते इतवार को आते हैं। हम जितने मसाइल हैं वो लोगों के डिस्कस करते हैं और उनको रिलीफ देते हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि मैं और मेरा एमएनए इस काम से मुतमिन हैं। और जहां तक स्पोर्ट्स ग्राउंड का तल्लक है, खेलों का, मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरा एसी है, मेरा डीसी है, मेरा डीपीओ है, ये सब हमसे तावन करते हैं। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देते हैं। जहां तक आपने करप्शन की बात की है, मेरा और मेरे प्राइम मिनिस्टर का विजन एक ही है कि करप्शन को ख़त्म किया जाए। मेरा ख्याल है कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन मैं करप्शन के अगेंस्ट व्हाट्सएप पे उसके खिलाफ जहाद नहीं करता हूं। डेली पोस्टें लगाता हूं कि खुदारा महकमों को भी वार्न करता हूं, कोई नाराज हो, किसी को अच्छा लगे, डेली मेरी पोस्टें लगती हैं करप्शन के खिलाफ और इनको वार्न करता हूं। कोशिश करते हैं कि कम से कम करप्शन हो। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है कि हनान, करप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे इदारे बहुत सफ़र कर रहे हैं और इदारे अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो आवाम तक फलाह का काम मुकम्मल तौर पे नहीं पहुंच पाएगा। कारपोरेशन हो, डीसी ऑफिस हो, एसी ऑफिस हो या फिर पुलिस का अदारा हो, ये तमाम तर वो ऐसे अदारे हैं जो कि प्राइमरी अदारों के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं आवाम के लिए। और आवाम ने रोज़ाना की बुनियाद पे अगर किसी के साथ कोई चोरी चकारी होती है तो ऑटोमेटिकली थाने का रुख करते हैं। कोई अगर तजावज़ात के हवाले से मसाइल हों तो उसके लिए उन्होंने कारपोरेशन का रुख करना होता है। एसी-डीसी का भी बहुत अमल दखल होता है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू आपसे करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना शफीक हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। राना साहब, पंजाब में सरकारी अराजी की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा आपके हलके में मौजूद है और ये पिछले दिनों देखने में भी आया कि बहुत सारी सरकारी जगह के ऊपर जो कि अरबों रुपए की थी, उसके ऊपर काबिज थे वहाँ के मुकीम लोग। उसके ऊपर एक्शन लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे और मुतलका इंतज़ामिया की जानिब से अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो गुजार करवाई गई वहाँ से। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जो कि कई सालों से नहीं किया गया, लेकिन आपकी गवर्नमेंट के सर सहरा जाता है आपका। क्या इनिशिएटिव मजीद लिया जाएगा? कितनी अराजी मजीद मौजूद है? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़मीन, क्योंकि हज़ारों एकड़ में ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ पीर महल में, मैंने इसीलिए कहा ना कि यूनिवर्सिटी के लिए परफेक्ट जगह है, ना खरीदनी पड़ेगी ना कुछ होगा। तो अरबों की ज़मीन खरीद कर आप यूनिवर्सिटी बनाएं तो आपको फ्री की ज़मीन मिलेगी। मैं दूसरी बात आपने कही कि कब्जा माफिया से अरबों की ज़मीन छुड़ाई है, लेकिन ज़मीन बहुत है। गवर्नमेंट को जल्द से जल्द उसका सदबाब करना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो ये आने वक्त में फिर जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं ये लोग कब्जा करेंगे। तो इससे अच्छा है कि यहाँ अच्छे ग्राउंड बना दिए जाएं, अच्छी कोई स्कूल बना दिए जाएं, ग्राउंड स्कूलों में जो है ना कोई हॉस्पिटल बना दिए जाएं, कोई फलाई ऐसे काम किए जाएं जिसमें ये ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए
تاکہ قبضہ مافیا سے بھی جان چھوٹے اور شہر کی بھی خوبصورتی آئے اور لوگ بھی اس سے پورا ایڈوانٹیج اٹھائیں۔ بالکل آپ نے خوبصورتی کی بات کی. آپ کو پتہ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، پوری دنیا ہی کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگ جتنا ہو سکے گرین جو ہے، جیسے پاکستان کا انیشیٹو ہے گرین پاکستان، اس حوالے سے بھی بتائے گا کیا اس طرح کا کوئی پروجیکٹ وہاں پہ بھی ہم کیا بہت پودے لگا رہے ہیں اور ہر ڈی سی او صاحب بھی آتے ہیں، اے سی ہمارے بہت ہی نفیس آدمی ہیں اور وہ سارا دن جو ہے اسی کام میں رہتے ہیں اور میرا خیال سارے علاقے کو جس طرح وہ پیار سے لے کے چلتے ہیں، وی آر ہیپی. پودے بھی لگ رہے ہیں اور ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک جا رہے ہیں. ہم خوش ہیں کہ جو سرکاری معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں اور جو قبضہ مافیا ان کے خلاف بھی آپریشن ہوتا ہے، لیکن قبضہ بہت ہوا بہت ابھی چھڑانا باقی ہے اور ان کی کوشش جاری ہے اور میرا خیال ہے کہ اسی طرح ان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اسپورٹس گراؤنڈ بھی کیا آپ کے اس انیشیٹو کا حصہ ہیں کہ اگر وہ جو زمین اس وقت قبضہ کی ہوئی ہے، کیا وہاں پر اگر اسپورٹس کمپلیکس بنا دیے جائیں، اسپورٹ گراؤنڈ بنا دیے جائیں، بچوں کے کھیلنے کی جگہ یا پارکس بنا دیے جائیں؟ اس حوالے سے میں پریزیڈنٹ پی ٹی آئی بھی ہوں اور میں ایک اسپورٹس مین بھی اپنے علاقے سے بڑا اسپورٹس مین، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جو اتنے گولڈ میڈل میرے علاقے میں کسی نے لیے ہوں. میرے پاس ٹوٹل 12 گولڈ میڈل ہیں. مجھے ہاکی نے بہت کچھ دیا، پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں ابھی تک اس کو واپس پاکستان کو ریٹرن نہیں کر سکا. میں دن رات کوشش کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میری ہمت ہے، جتنی میری صلاحیت ہے، میں اس کو ریٹرن ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. گراؤنڈ بن رہے ہیں، اے سی صاحب میں ان کے ساتھ اٹیچ میں ہوں، ڈی سی صاحب کے ساتھ اٹیچ میں ہوں. میری کوشش ہے کہ میرے ٹرن اوور میں جب تک میں پریزیڈنٹ ہوں، میں کم سے کم 20 سے 30 گراؤنڈ جو ہے نا یہ کھیل کے آباد کر کے جاؤں تاکہ آنے والی نسلیں ہماری ایڈمنسٹریشن کو اور مجھے یاد رکھیں. اچھا، یہ تو گراؤنڈز آباد کرنے کی بات تھی، آپ خود بھی ایک پلیئر ہیں. پوٹینشیل کیا ہے پیر محل کے اندر، توبہ کے اندر سپورٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں سلیکٹر رہا. جب میں سلیکٹر تھا تو میرا خیال پاکستان ہاکی ٹیم کا کپتان بھی پیر مل سے، یہ میرے لیے بڑا آزاد ہے. اس ٹائم پہلے گوجرا میں ہاکی زیادہ ہوتی تھی، لیکن میری وجہ سے شفٹ ہوئی پیر مل میں. آج پاکستان میں میری پیر مل سے 15 سے 20 لڑکے پاکستان سینئر جونیئر اور کیمپوں میں ہیں پاکستان کے. ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس سے 15-20 لوگ پاکستان لیول پہ آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ میری محنت اور میرے جو وہاں کے سپورٹس ہیں جو بچے ہیں وہ میری بات مانتے ہیں. ہم گراؤنڈ آباد کر کے اور نرسری دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہاکی جو ہے یہ پاکستان کا قومی کھیل تھا. اس پہ پہلے ہم نے کبھی ساری ٹائٹل ہمارے پاس تھے، آج کل کچھ نہیں ہے. میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اس پہ توجہ دیں. نیشنل گیم ہے، ہماری قومی گیم ہے اور اس پہ توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کو بوسٹ اپ کریں. اس میں ایسے لوگ لائیں، بزنس مین لائیں جو اس کو سپانسر کریں. اگر ان کے پاس نہیں ہے تو بڑے کسی ایسے سپانسر کو بیچ میں لا کے ہاکی کو پروموٹ کریں، کیونکہ ہماری زمین دنیا میں سب سے زرخیز دنیا میں ہاکی کے لیے ہے. آپ مجھے فٹ بچہ دے دیں جس کا میڈیکلی فٹ ہو، اس کو پاکستان ٹیم سے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اس طرف لوگ لا ہی نہیں رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زمین ہاکی کے لیے کتنی زرخیز ہے. بالکل، اور ایبسولوٹلی امپورٹنٹ بھی ہے. اور حنان میں چاہتی ہوں کہ بیکاز ہم نے بہت ساری چیزیں آئی تھنک کور کر لی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم لوگ سیاست جو ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور سیاست میں رہتے ہوئے چیزوں کو بہتر کرنا یہی سب سے خاص بات ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ بات کریں کہ آپ کو ٹکٹ دوبارہ ملتا ہے تو کیا چیزیں جو ہیں وہ بدلیں گی، کیا بدلاؤ نظر آئے گا لوگوں کو؟ اگر میں پی ٹی آئی نے میرے پہ اعتماد کیا اور مجھے ٹکٹ دیا تو میرا ایمان ہے میں اپنے علاقے کو بالکل چینج کر دوں گا. کیونکہ اب میں نے پوری دنیا دیکھ لی، دنیا کے میرا خیال 30-40 ملک میں دیکھ چکا ہوں. اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں اس ملک کے لیے کوئی کام کروں اور انشاءاللہ تعالی اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنی ڈیوٹی پوری طرح انجام دوں گا اور میں جو کچھ اس ملک کے لیے کر سکا میں کروں گا. میری ایک ہی خواہش ہے، یا خدا مجھ سے ایسے کرم کرا کہ
کہ مرنے کے بعد لوگ مجھے یاد رکھیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا اتنے فنڈز ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں کہ سپورٹس کو ترجیحی بنیادوں پہ آگے لایا جا سکے؟ دیکھیں سپورٹس کے لیے فنڈ تو نہیں آ رہا ہے، اسی لیے تو میں نے کہا کہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں سارا دن ڈی سی صاحب سے اور اے سی صاحب سے ہی کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ میرے خون میں سپورٹس ہے تو میں نے سپورٹس کے لیے لڑنا ہے، یہ فنڈ دیں یا نہ دیں۔ میں نے خود بھی، میرا خیال ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ سپورٹس ہاکی ہمارے ایریا میں ہو رہی ہے، تو یہ میری خوش قسمتی ہے اور مجھے فخر ہے اپنے علاقے پہ۔ ابھی ہمارا ہاکی اسٹیڈیم تیار ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی میں انوائٹ کروں گا، جس دن یہ کمپلیٹ ہوگا تو میں ایک بہت پاکستان لیول کا ایک میلہ لگاؤں گا وہاں، تاکہ پیر محل بھی دنیا میں، پوری دنیا بھی دیکھے اور پورے پاکستان میں بھی پتہ چلے کہ پیر محل تحصیل بھی کوئی جگہ ہے۔ آپ نے شاید ویسے ہی کہا ہو، لیکن اب میں اس انویٹیشن کا انتظار کروں گی ایکچولی، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی طرح کی امپروومنٹ آئے، اور میں چاہوں گی کہ میں اس کا حصہ بن سکوں، چاہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر پاؤں، لیکن اس کا حصہ بننا ہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اگر مجھے موقع ملا، مجھے ابھی تک کوئی ایسا موقع نہیں ملا، میں تو اپنے طور پہ محنت کر کے اپنے آپ سے، اپنی لائف سے مطمئن ہوں۔ میں کوئی ایسا گورنمنٹ کا کوئی عہدہ یا میرے پاس فنڈ نہیں ہے، میں پھر بھی مطمئن ہوں۔ اگر مجھے ملے تو دین آئی ول، میرا خیال ہے میں اپنی جو ذمہ داری ہوگی اس کو 100% ڈلیور کروں۔ بالکل، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت باتیں جو ہیں آج ڈسکس ہوئی ہیں، بہت ہی پازیٹیو باتیں، اور اسپیشلی جو پاکستان کے لیے، آج کے نوجوان کے لیے، اور جو آپ کا علاقہ آئی تھنک بہت ہی لکی ہے کہ آپ وہاں سے ہیں اور وہاں کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں۔ تو جی میں امید کروں گی اور بھی آپ کے جیسے پولیٹیشنز جو ہیں اس طرف آئیں۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کو، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس سیگمنٹ کے اندر۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، تو کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کی ڈریسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہیئر سٹائل زبردست ہونا ضروری ہے۔ میری ڈریسنگ ڈین اسٹیونز بائی صاحب جی اس کی طرف سے کی گئی ہے، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ زبردست ڈریسنگ کو پرچیز کریں، چاہے وہ فارمل ہو یا سیمی فارمل، تو اس کے لیے آپ کو سائرہ مال فرسٹ فلور پہ ڈین اسٹیونز کی شاپ پہ جانا ہوگا، جہاں پہ زبردست سے کپڑے آپ خرید کے اپنی پرسنالٹی کو گروم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زبردستی باڈی کیئر کریں، اپنی زبردست سے ہیئر سٹائل بنوائیں، اس کے لیے آپ کو پرائم ہیئر کلب جناح قانونی جانا ہوگا۔ تو آج فاطمہ نے بھی کچھ سمر کلیکشن کے حوالے سے کلرز پہنے، تو میں فاطمہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، یہ میرا خیال خاتون جنت۔ بالکل حنان، مطلب آئی تھنک آپ کو کچھ ڈریسز کی خاصیت ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ضرور ان پہ بہت محنت کی گئی ہے، ان کو ڈیزائن کرنے میں، ان کو بنانے میں، تیار کرنے میں، کیونکہ کوئی بھی کپڑا آسانی سے نہیں بنتا ہے، بہت سارا کلر کمبینیشن ہوتا ہے، اس کے پیچھے اسٹچنگ صحیح کروانا بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی اتنی ساری ہیکٹک چیزیں خاتون جنت نے آسان کر دی ہے، کیونکہ ان کی سمر کلیکشن میں آپ کو ہر ورائٹی کے کپڑے مل جائیں گے، پھر چاہے وہ کیجول ویئر ہو یا پھر اس کے ساتھ فارمل ویئر ہو، سیمی فارمل ویئر ہو، چاہے وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے ہو، یا پھر عام طور پر صرف اگر آپ کہیں پر جا رہے ہیں یا کوئی آپ کا فیملی گیدرنگ ہے اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کپڑوں کی کلیکشن ان کے پاس اویلیبل ہے، اس کے ساتھ جویلری بھی اویلیبل ہے، چاہے پھر وہ بریسلیٹس ہوں، اور آج میری جو جویلری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی خاتون جنت کی طرف سے ہی ہے۔ تو جی آپ لازمی طور پر جائیں، خاتون جنت کی کلیکشن جو ہے کپڑوں کی، پریٹ ویئر، اس کے ساتھ جویلری کی جو کلیکشن ہے اس کو چیک آؤٹ کریں۔ امیزنگ کلرز ہیں، امیزنگ رینج ہے، اور آؤٹ لیٹ کا تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گئی کہ خاتون جنت کا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ گلبرگ روڈ پر موجود ہے، تو آپ وہاں جائیں اور جا کر زیادہ ساری شاپنگ کر لیں۔ بالکل، اور ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ کچن اب سٹارٹ ہو چکا ہے، تو چلتے ہیں کچن میں۔ روزانہ کی بنیاد پہ چائے کا تو آپ کو کہتے ہی ہیں، تو چلتے ہیں کچن میں، لیکن چائے سے پہلے آج ہم ایک بہت اہم چیز ہے اور جس کے حوالے سے جناب گفتگو کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھوک بہت کم لگی ہوتی ہے، کھانے کو من کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بھوک آپ کو اس لیے اتنی نہیں لگی ہوتی کہ آپ کھانا کھا سکیں، تو اس کے لیے منچنگ ہلکی پھلکی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز آج ہم جو آپ کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں وہ گبز کا مکھن والا بٹر کوکیز ہیں، اور اس بٹر کوکیز کے حوالے سے میں یہ لازمی طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خالص مکھن سے تیار کی جاتی ہے، تو یہ میرے لیے تو بہت اہم چیز ہے، کیونکہ خالص چیز کے ساتھ تیار کی گئی کوکی جو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ میں بھی نرالا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لذت میں بھی اس کا معیار جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ گبز کا مکھن والے کوکیز جو ہیں
وہ آ گیا اور چھا گیا. تو میرا خیال ہے اب کھولنا بھی چاہیے. فاطمہ آپ کیا کہیں گی ان کوکیز کے حوالے سے؟ لائٹ سی کوئی چیز آپ کھا سکتے ہو نا اگر دن کے تھرو, جیسے کہ ابھی صبح ہے تو آپ بریکفاسٹ آپ نے کر لیا لیکن آپ لنچ کا انتظار کریں تو ڈیفینیٹلی گبس کا مکھن والا بٹر کوکی جو ہے آپ کا ساتھی بن سکتا ہے. اور پیور بٹر سے اس کو تیار کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے آپ کی صحت کے لیے, امیونٹی کے لیے بہت بہت اچھا ہے اور آپ کی بھوک بھی مٹا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے حنان, یہ پیکٹ جو ہے نا بہت ہی پیارا ہے اور حنان کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ حنان نے جلدی سے جو ہے یہ بٹر کوکیز کو کھانا بھی شروع کر دیا. گبس کا مکھن والا بٹر کوکی ہے اتنا اچھا کہ آپ خود کو روک ہی نہیں پاتے. اچھا, اس کی لذت تو اب اتنی اچھی ہے کہ میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہا اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میں کھاتا ہی چلا جاؤں. پیکنگ دیکھ سکتے ہیں آپ, بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بڑی ہائیجینک طریقے سے ساتھ, بڑے اچھے طریقے کے ساتھ صاف ستھری پیکنگ جو ہے وہ اس میں کی گئی ہے. اور اس کی اپر لیئر کے اندر ایک پلاسٹک پیکنگ بھی ہوتی ہے تاکہ بسکٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو. اکثر ایسی پیکنگ کے اندر بسکٹ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ کوکیز جو ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ گبس نے لیا ہے. تو بڑے ہی زبردست انداز میں اسے خالص مکھن کے ساتھ تیار کیا گیا اور یقین جانیے میرے منہ میں پانی کی ندیاں بہ رہی ہیں ابھی جیسے ہی منہ میں رکھا جاتا ہے. ہاں, اتنا میٹھا سا ٹیسٹ ہے لیکن کاز چاہے خواتین ہو مرد ہوں آج کل اپنی فٹنس کا بڑا خیال رکھتے ہیں تو آپ کی فٹنس کا بھی گبس نے خیال رکھا ہے یہ بٹر کوکیز بناتے ہوئے. تو جی لو ان کیلوریز, امیزنگ ہے, ٹیسٹ میں بھی میٹھا بھی ہے اور مجھے مطلب بڑا ڈر لگتا ہے میٹھا کھاتے ہوئے لیکن یہ اتنا مزے کا ہے اور اتنا لائٹ ریفریشنگ ہے کہ آپ لازمی طور پر اسے کھا سکتے ہیں اور آپ کو ویٹ کی بھی ٹینشن نہیں لینی پڑے گی, اپنی صحت کی بھی ٹینشن نہیں لینی پڑے گی بیکاز آپ لوگ ہمارے لیے نمبر 1 پرائیورٹی ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہمارے کچن میں استعمال کی جاتی ہے وی نیڈ ٹو میک شیور کہ وہ آپ لوگوں کو نمبر 1 پرائیورٹی رکھ کر ہی چوز کی. اچھا, کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بچوں کی پسند ہو, کچھ ہوتی ہیں بڑوں کی. یہ ایسی چیزیں جناب بچے بھی اسے پسند کرتے ہیں, بڑے بھی پسند کرتے ہیں اور بوڑھے بھی پسند کرتے ہیں. چائے کی بات ہو یا پھر دیگر چیزوں کی بات ہو, ساتھ میں منچنگ کے لیے یہ لازمی موجود ہوتا ہے. اور آج کل سکولز بھی کھل گئے ہیں تو مدرس کی کوشش ہوتی ہے کہ گبس کا مکھن والا جو کوکیز ہیں, بٹر کوکیز, وہ خاص طور پہ بچے کو دی جائیں. خالص مکھن کے ساتھ تیار کرنے کی وجہ سے یہ صحت پہ بڑے پازیٹیو افیکٹس رکھتی ہے, اس لیے بچوں کے لیے بھی اسے اہم سمجھا جاتا ہے. اور جب لذت کی بات آتی ہے تو بڑے بھی اسے پسند کرتے ہیں. میں تو ابھی تک مطلب میٹھا اتنا مزیدار ہے نا یہ کہ میں ابھی تک اس کا ٹیسٹ ہی انجوائے کر رہی ہوں. اور لازمی طور پر مدرس جو ہوتی ہیں وہ اوائڈ کر رہی ہوتی ہے کہ صبح لنچ بنانا پڑے گا, بہت ہیکٹک ہو جائے گا. تو جی آپ ڈیفینیٹلی گبس کا مکھن والا یعنی کہ بٹر کوکی جو ہے آپ لنچ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. بچوں کا لنچ آپ کی جو ہیکٹک ساری چیز ہے وہ اپنے گبس پر چھوڑ دینی ہے, بہت مزیدار ہے. ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے. بالکل, یہ تو تھی جناب گبس کے حوالے سے بات. اب ایک اور چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہمارے زندگی کے اندر. جی ہاں, وہ ہے چائے. اور روزانہ کی بنیاد پہ چائے ہم آپ کے ساتھ بناتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوالٹی پروڈکٹ بھی دکھائیں. جی ہاں, ہمارا انتخاب ڈیئر ٹی ہے کیونکہ ڈیئر ٹی کی طرف سے بنائی گئی چائے جو ہے وہ کوئی عام چائے نہیں ہوتی جسے کہا جاتا ہے نا کہ میجیکل ٹی. جی ہاں, یہ وہ میجیکل ٹی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ پیتے ہیں تو میجک آپ کی باڈی کے اندر آ جاتا ہے اور فر سے آپ جو ہے وہ کام دن بھر کا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈیئر ٹی کے اندر بھی 2 طرح کی کوالٹیز ہیں جس کے اندر ایکسٹریم کوالٹی کی چائے ہے اور ڈیئر دانے والی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اسٹرانگ ٹی پئیں تو اس کے لیے آپ کو ڈیئر دانے والی, اور اگر آپ چاہتے ہیں نارمل ذرا جو ہے وہ پئیں چائے تو اس کے لیے ایکسٹریم کوالٹی کی ٹی جو ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں. تو آج ہم چائے جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. اب جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فاطمہ نے واٹر جو ہے وہ پور کر دیا ہے اور اب میں اس کے اندر ملک ایڈ کر رہا ہوں تاکہ چائے جو ہے وہ بنائی جا سکے. اور جیسے ہی چائے بنے گی ساتھ ساتھ آپ سے ڈسکشن بھی چلتی رہے گی. اور میں یہاں پہ یہ لازمی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیئر ٹی کی طرف سے پتیاں جو استعمال کی جاتی ہیں وہ دنیا کے بہترین باغات سے ان کو چن کے لایا جاتا ہے کیونکہ ڈیئر ٹی کبھی بھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اسی لیے اس کا ٹیسٹ, اس کا ٹیکسچر, اس کا اروما, ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے. اور جو بھی شخص اسے پیتا ہے بس پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کھانے میں انگلیاں چاٹنا اور چائے میں سپس جو ہے وہ لیتا رہتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آخری سپ تک جو ہے وہ کپ کی وہ نہ چھوڑے. اور کئی دفعہ تو آخری سپ آپ لے بھی چکے ہوتے ہیں اور آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک اور کپ جو ہے نا بس صرف ایک اور کپ مجھے چاہیے. اور ڈیئر ٹی کے حوالے سے بات کریں تو ہے ہی اتنی اچھی کہ ڈیفینیٹلی آپ کو ایک کپ سے تو کچھ بھی نہیں بنتا, اسپیشلی جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دانے والی جو ان کی کوالٹی ہے اس کو استعمال کریں تو اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ پتی تھوڑی تیز ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کپ میں آپ کا دل بھر جائے, لیکن پھر بھی ہم بات ہی ڈیئر ٹی کی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو 2 کپ
کا دل کر ہی پڑے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز جب پیشن کے ساتھ بنائی جاتی ہے, جب آپ کا دل اس میں ہوتا ہے اور آپ نہ صرف کمرشل پرپسز کے لیے بلکہ آپ ایکچولی لوگوں کو کوئی ایسا پروڈکٹ دینا چاہتے ہیں جو کہ اچھا ہو, تو وہ چیز اور بیٹر ہو جاتی ہے. اور یہی DRT کے پیچھے جو لوگ ہیں, جو لوگ کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں DRT کو سکسیسفل بنانے کے لیے, ان کا ایمبیشن پیسے نہیں بلکہ ایک اچھا پروڈکٹ آپ لوگوں تک پہنچانا ہے. اور آپ لوگ ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے, یعنی کہ ان کے جو کسٹمرز ہیں وہ ان کی نمبر 1 پرائیورٹی ہے, نہ کہ پیسہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے انگریڈینٹس کے حوالے سے, تو جتنے بھی نمبر 1 کوالٹی کے انگریڈینٹس ہیں وہ DRT کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں ٹو میک شور کہ جو بھی پروڈکٹ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. چاہے وہ پیکیجنگ کے حوالے سے ہو, اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری کا استعمال کر کے اس کی پیکیجنگ کی جاتی ہے. حنان, آپ کو پتہ ہے آپ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ٹی لیوز جو ہیں DRT کے وہ لازمی طور پر دنیا کے بہترین باغات سے چن کر لائے جاتے ہیں ٹو میک شور کہ ٹیسٹ, اروما اور خوشبو جو ہے وہ ساری DRT کی نمبر 1 ہے. یعنی کہ پوری دنیا میں نمبر 1 کوالٹی کی چائے صرف اور صرف DRT ہے, جس کی وجہ سے سٹی 41 اور ہمارا انتخاب صرف اور صرف DRT ہے. فاطمہ, آپ کو ہیرے کی انگوٹھی چاہیے؟ کیا آپ لے کے دے رہے ہیں مجھے؟ میں لے کے دے نہیں سکتا, لیکن کوشش کر سکتا ہوں. وہ کوشش کس طرح سے کروں گا میں نے بتایا نہیں ابھی فاطمہ کو, لیکن اسے پتا ہے. اب وہ کیسے کرے گی وہ بتائے گی فاطمہ. بالکل حنان, کیونکہ اگر آپ پیکٹ کو کھولیں اور آپ کو کوپن ملے گا جس کو آپ سینڈ کرتے ہیں, جس کے بعد آپ کا نام ایک قرآن داسی میں شامل ہو جائے گا اور ایک ہیرے کی انگوٹھی جو ہے ہو سکتا ہے حنان مجھے دے ہی رہے ہوں. تو آئی تھنک حنان خریدنے والے ایکسٹریم کوالٹی کی DRT کی پیکنگ. بالکل جی, تو ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد فاطمہ پھر دوبارہ سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں بہت ہی اہم گیسٹ ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے. جی ہاں, میری مراد ڈاکٹر تنویر حسین سے ہے, جو کہ ہیڈ آف میڈیسنل ڈپارٹمنٹ جنرل ہسپتال سمن آباد سے ان کا تعلق ہے. تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذکریہ انور جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ کنسلٹنٹ ہیں, فزیشین ہیں میڈیسن کے. تو آپ کو بھی جناب ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو ڈاکٹر تنویر حسین کی طرف پہلے چلتے ہیں اور موجودہ کووڈ کی سچویشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, زیادہ تر کیسز ان سائڈ سٹیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے تھے, کراچی, لاہور, فیصل آباد, لیکن اب زیادہ تر کووڈ کی ویکسینیشن بھی سٹیز میں ہی کی جا رہی ہے. تو یہ فیل کیا جا رہا ہے, جیسے ہم نے صبح بھی بتایا کہ 1 کروڑ کے قریب ویکسین لگ چکی ہے, وچ مینس کہ اگر سٹیز کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ویکسین لگ رہی ہے, بہت سارے بندے ویکسین کے بغیر بھی امیون ہوں گے, تو یہ کتنی ہیلپ فل ہوگی ہمیں کرونا وائرس کو ریڈیکیٹ کرنے کے لیے ہمارے معاشرے سے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ابھی تیسری ویو جس کا پاکستان کو سامنا تھا اب قریباً ڈائی ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہے. کیسز کی تعداد بہت کم ہو چکی ہوئی ہے اور ان سے متاثرہ مریضوں کی اموات میں بھی کافی نمایاں کمی آئی ہے. تو ابھی نیکسٹ اسٹیپ جو ہم نے لینا ہے وہ ویکسین ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ویکسین کی بھرپور مہم جاری ہے, اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میں ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس ویکسین سے خوف زدہ ہیں. مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہیں کہ 2 سال بعد مر جانا ہے اور یہ ہو جانا ہے اور وہ ہو جانا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ افواہیں ہیں, اس کے اوپر بالکل کان نہ دھریں اور جلد سے جلد اپنے قریبی ویکسینیشن سینٹر سے جا کے ویکسین کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک بہت اہم چیز بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, جو میں نے چند ڈاکٹرز کو بھی اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سنا, تو کیا اس میں کتنی صداقت ہے, کیا فرٹیلٹی پرابلمز بھی آتی ہیں اس ویکسین کی وجہ سے؟ انان بھائی, یہ ساری چیزیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ سب مفروضوں کے اوپر مبنی ہیں. جو ویکسین پاکستان میں یہ ساری متس ہیں اور فضول چیزیں ہیں, اور جو نیگیٹو بات ہے اس کو پروجیکشن بہت جلدی مل جاتی ہے. تو جو ویکسین ہم پاکستان میں یوز کر رہے ہیں یہ چائنا میڈ ہیں اور سب سے زیادہ کم سائیڈ افیکٹس اس کے ہیں. یعنی کہ سب سے زیادہ سیف ویکسین اگر ہم ریٹنگ کریں تو یہ ساری کی ساری ویکسین ٹاپ 3 میں آئیں گی جو پاکستان میں یوز ہو رہی ہیں. تو ویکسین سے ایک چیز ہے اس کی ایفیکیسی. تو ویکسین سے یہ چیز تو شور ہے کہ اگر کسی کو کرونا ہو بھی جاتا ہے تو اس میں وہ سیریس علامتیں یا جان کا خطرہ کم ہو سکتا ہے, ڈیتھ کے چانسز کم ہیں. تو جہاں تک سائیڈ افیکٹس ہے, میں خود اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوں سمن آباد میں, تو ابھی تک ہم نے ایک بھی سیریس سائیڈ افیکٹ اس کا نہیں دیکھا.
سم ٹائم یہ ہو جاتا ہے کہ کسی سکھ مریض کو جو پہلے سے کسی اور بیماری میں مبتلا ہے اس کو ویکسین لگائی اور اس کو کچھ کمپلیکیشن ہوگی تو وہ بیسیکلی ویکسین کی کمپلیکیشن نہیں ہے, وہ اس کی جو اپنی بیماری ہے اس کی کمپلیکیشن. ڈاکٹر صاحب ویکسین ہے کیا؟ یہ لائیو اٹینویٹڈ وائرسز ہیں, کیا چیز یوز کی گئی ہے, سائنس کیا ہے بیہائنڈ دی ویکسین؟ مختلف قسم کی ویکسین اویلیبل ہیں. جو جنرل کانسیپٹ پاکستان والی کا بتائیے گا. پاکستان میں اس وقت چائنا کی یوز ہو رہی ہے, انہوں نے وائرس کو ڈیڈ کیا, یعنی کہ اس کی بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر کے اس کو فریز کر لیا اور وہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا امیون سسٹم جو ہے اس کو ریکگنائز کر کے اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا دیتا ہے جو لیٹر آن اگر جینیٹیکلی ماڈیفائڈ, جی وہ اس کو ڈیڈ کر دیا ہوا ہے نا, اٹینویٹڈ ہے کہ وہ اندر جا کے ڈیزیز نہیں پیدا کر سکتا لیکن ہمارے امیون سسٹم کو ایکٹیو کرے گا اور ہماری قوت مدافعت اینٹی باڈیز بنے گی اور لیٹر آن اگر ہمیں جو کرونا وائرس ہے وہ ہماری باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو ہمارے اندر پہلے سے اس کے خلاف دفاعی اینٹی باڈیز موجود ہیں. اب یہ بہت کنفیوژن چل رہا ہے کیونکہ بہت سارے کنٹریز کی طرف سے ویکسینز بنا دی گئی ہیں اور وہ آلریڈی لگائی جا رہی ہیں. کچھ کنٹریز میں انٹری کے لیے آپ کو اسپیسیفکلی ایک اسپیسیفک ویکسین ہی لگوانی پڑے گی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس سے آئی تھنک لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ کیا کچھ ویکسینز دوسری ویکسین سے زیادہ بہتر ہیں؟ یہ بہت ہی پینفل ہے, خاص طور پہ سعودیہ نے جو لسٹ جاری کر دی ہے کہ یہ 4 ویکسین جو کہ امریکہ یا یورپ سے تعلق رکھتی ہیں اس کو اپروو کیا ہوا ہے. حالانکہ یہ جو چائنا والی ویکسین ہے اس کو بھی WHO نے ریکمینڈ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں پولیٹیکل ہیں. اگر ایک کنٹری کہتی ہے کہ میں نے اس فلاں ویکسین جو اسی کو ہی الاؤ کرنا ہے دوسرے کو نہیں کرنا تو اس میں سائنٹیفک کوئی لاجک نہیں ہے. اگر ہم رشیا میں دیکھیں وہ کہیں گے جی ہم امریکن ویکسین کو نہیں مانتے, اگر ہم امریکہ جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس ویکسین کو نہیں مانے, سعودیہ جا رہے ہیں تو یہ ویکسین لگائیں. تو یہ ساری پولیٹیکل ہے اور میرا خیال ہے کہ WHO کو اس پہ سیریس ایکشن لینا پڑے گا کیونکہ پاکستان میں کرنٹلی صرف چائنا والی ہی اویلیبل ہے اور بہت سارے لوگ جو سعودیہ میں کام کر رہے ہیں جو واپس جانے ہیں وہ بیچارے اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ ان کو وہ پرٹیکولر ویکسین نہیں لگ رہی. تو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ایم ہے وہ ویکسینیشن کرنا ہے. کون سی اب کسی نے چائنا جانا ہے, کسی نے رشیا جانا ہے, کسی نے امریکہ جانا ہے, کسی نے سعودیہ جانا ہے, تو اتنی ساری آپشنز تو گورنمنٹ آف پاکستان نہیں کر سکتی. تو فی الحال جو ویکسینیشن کا مطلب جو وہ ہے کرونا سے بچانا ہے نہ کہ ویزا کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے نوٹس میں یہ بات آلریڈی ہے اور اس پہ ورک بھی کریں گے تاکہ ڈپلومیٹک لیول پہ اس ایشوز کو ریزالو کیا جائے. اس کی وجہ یہ سپیریٹی یا انفیریٹی نہیں ہے. بالکل, اور آپ نے جیسے ڈپلومیسی کی بات کی, میں اس حوالے سے بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے یا مشکل وقت آتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, یونائٹ ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر کیا چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو آلریڈی ایشوز تھے, جو آلریڈی پرابلمس تھی ڈفرنٹ کنٹریز کے بیچ میں, وہ اور ہائی لائٹ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے کرونا سے جو ہماری لڑائی ہے ایز اے ہیومینٹی وہ اور بھی زیادہ مشکل ہو گئی. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے آگے چلتے ہوئے؟ کنٹریز کو ساتھ مل کے کام کرنا ہی پڑے گا, نہیں تو اگر کسی نے چائنا کی ویکسین لگوائی ہے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. کیا ملٹیپل کنٹریز کی ویکسین اب لگائیں جا کے؟ It's a very important issue. I think it's as Dr. Tanveer told, یہ ایک ڈپلومیٹک ہے rather than ہیلتھ ایشو ہے. تو اس پہ جو WHO کی جو ویکسین ہے جو انہوں نے ریکمینڈیشن دی ہوئی ہیں تو ڈپلومیٹک لیول پہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو. آئی تھنک دے نو اباؤٹ دیٹ اینڈ دے ہیو آلریڈی ان ٹاکس ود دا سعودیز اینڈ ادر UAE کنٹریز. تو اس میں اگر ہم اس چکروں میں پڑتے رہیں گے تو پھر تو ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہوتا جائے گا کہ کون سی لگانی ہے کون سی نہیں لگانی. آئی ہیو آلریڈی بین ویکسینیٹڈ بائی سائنوفارم, which is a Chinese vaccine, and I did not have any sign and symptoms. اور بہت اچھی ہے, ہم نے جتنے کو بھی لگائی ہے جیسے ڈاکٹر تنویر نے بتایا کہ اس کے ہم نے بہت مائنر سائیڈ افیکٹس دیکھے ہیں جو کہ عام کسی بھی ویکسین کے ہوتے ہیں, تھوڑا بہت تھکاوٹ ہونا, فلو ہو جانا, اس طرح کے سائیڈ افیکٹس ہیں. کوئی میجر سائیڈ افیکٹ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا. بالکل, اور آپ نے سائیڈ افیکٹس کی بات کی, یہی چیز میں نے بھی بہت جگہ پہ سنی ہے اور رپورٹس کے مطابق بھی یہی ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد کچھ دن تک آپ کو فلو سمٹمز ہوتے ہیں. ایک تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کیوں ہوتے ہیں, بیکاز آئی تھنک ہر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ جب آپ ویکسینیٹ ہو رہے ہیں آلریڈی تو آپ کو فلو لائک سمٹمز کیوں ہو رہے ہیں, اور کیا آپ کو انتظار کرنا چاہیے جیسے کہ ویکینڈ کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ویکینڈ پہ لگوانی چاہیے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ویکسین لگوا کر اگر آپ اپنی فل فنکشنالٹی پہ نہیں ہے تو وہ آپ کے کام میں دخل دے سکتی ہے. جی, ویری گڈ کوشچن. سو
اس میں یہ ہے کہ ہمارا جب بھی کوئی ایکسٹرنل ہے، یہ بھی ایک طرح کا ڈیڈ وائرس ہے، تو جب بھی باڈی میں ایک آپ انجیکٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک رسپانس ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر تنویر نے بتایا کہ امیون رسپانس، جو ہماری قوت مدافعت ہے وہ اس کو ریئیکٹ کرتی ہے. اس کے اگینسٹ جب ویکسینیشن کے اگینسٹ جب ہم اینٹی باڈیز بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو مائلڈ سے سمٹمز ہیں، جو باڈی کا ریئیکشن ہے وہ شو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مائنس. اس کے لیے جسٹ پیناڈول لے سکتے ہیں، سمپل ایک پین کلر لے سکتے ہیں جو کہ انف ہوتی ہے. سم ٹائمز کچھ پیشنٹ میں ذرا یہ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں تو دے کین کنسلٹ دا ڈاکٹر. سو اٹس بیٹر ٹو ہیو دیز ویکسینز ایٹ دا ویکینڈ ریدر دین آن پریشانی کی لیکن کوئی بات نہیں، کوئی بھی پریشانی اینڈ ایکچولی اس میں ایک اور چیز بڑی پازیٹیو ہے کہ اگر آپ کو بخار، نزلہ، زکام ہوتا بھی ہے تو وہ نارمل سمٹمز ہوتے ہیں جیسے عام ہوتا ہے. کووڈ کی ذرا اس کے ساتھ کمپیئر کر کے بتائیں نا کہ لنگز انفیکٹ ہوتے ہیں، پھر آپ کو جو ہے وہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، یہ کتنی پرابلمز ہوتی ہیں. اگر آپ یہ نہیں کروائیں گے تو پھر اس کے لیے تو تیار ہونا پڑے گا. جی، یہ تو ہم لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ ماسک پہنیں بجائے اس کے کہ وینٹیلیٹر پہ آئیں. ہاں جی، وینٹیلیٹر کے ماسک میں کووڈ ڈیل کر رہا ہوں فار دا لاسٹ سنس دا فرسٹ آؤٹ بریک، اور ہم نے پیشنٹس کو ماسک لگائے ہیں. مشینز ہوتی ہیں کوئی سی پیپ، بائی پیپ، اس طرح کی، ان کے ماسک ہوتے ہیں وہ بہت ٹائٹ ہوتے ہیں تو پیشنٹس کے ادھر زخم بن جاتے ہیں. ایک مہینے سے ان کو ماسک لگے ہوتے ہیں اور وہ ان کے بیچارے السر زخم بن جاتے ہیں ماسک کی وجہ سے. تو خدا رہا میں لوگوں سے آپ کے توسط سے اپیل کروں گا کہ ایک سمپل ماسک جو کہ بہت ایزی ہے لگانا، اس کو لگا کے آپ جو ایک اتنی ڈینجرس ماسک ہے، اور اس کا یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بعد پیشنٹ نے اس سے ریکور ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو اس لیے ماسک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ماسک کا اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ویکسین ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. خود بھی لگوائیں، اپنی فیملی ممبرس کو لگوائیں. ہم تو روٹین میں بھی جو پیشنٹ دیکھتے ہیں کسی اور چیز کے، میدے، جگر کے، شوگر کے، ان کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ لگوائیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی بھی نہیں لگوائی، وہ یہ ہو گیا، اس نے لگوایا وہ یہ ہو گیا. تو یہ سارے جیسے ڈسکس کیا کہ یہ سارے میتھس ہیں، ان کا ریالٹی سے کوئی اتنا ریلیشن نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیے گا کہ جب سے ویکسین لگ رہی ہے تو کیا کسی ہیلتھ ورکر یا ڈاکٹر جو ہے اس سے زیادہ افیکٹ ہو کے کوئی ورس کنڈیشن میں پہنچا ہے یا اب کیسز بہتری کی طرف؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ویو جو ہے الحمدللہ فیصل آباد کے لیول تک تو قریباً ڈائی ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہے. اب ہم بہت ہی ریئر کیس، کوئی میرا خیال ہے کہ لاسٹ 2 to 3 ویکس میں ہم نے شاید ہی کوئی بہت اکا دکا کیسز نئے کووڈ کے دیکھے ہیں. اور اس میں ڈیفینیٹلی آگے اس کی جو اسٹریٹجی ہے، کیونکہ یہ ایک سیزنل وائرس ہے، لاسٹ ایئر بھی اسی موسم میں یہ فلیئر ہوا تھا اور ابھی بھی ہوا ہے، تو نیکسٹ ایئر بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ دوبارہ فلیئر اپ ہو. تو اس سے بچاؤ کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ویکسین کریں. تو اس میں سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں فون آتے تھے ڈاکٹر صاحب ویکسین نہیں لگ رہی تو ہمیں کائنڈلی کوئی پروٹوکول دے دیں، کوئی لائن سے بچا دیں، کوئی جلدی فیسیلیٹیٹ کر دیں. اور اب فون آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب سے یہ ٹیچرز کے لیے خاص طور پہ مینڈیٹری کیا گیا کہ آپ نے ویکسین کرنی ہے اگر آپ نے جاب پہ آنا ہے، تو اب ہمیں فون اور سفارش آ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی بہانہ بتا دیں کہ میں اس ویکسین سے بچ سکوں، کہ مجھے یہ ویکسین نہ لگے. تو یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ سب کے لیے نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے لوگ صرف ان افواہوں کی وجہ سے اب بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسی کنڈیشن لکھ دیں کہ ہمیں یہ ویکسین نہ لگ سکے اور ہم سرٹیفکیٹ دے دیں کہ جی اس وجہ سے ہمیں نہیں لکھی. تو جب ہمارے ٹیچرز میں یہ رجحان پایا جا رہا ہے جو ایک پڑھا لکھا طبقہ گنا جاتا ہے، تو عام بندے کی ہم کیا بات کریں گے. اور ویکسین کوئی بھی بندہ سیف نہیں ہے جب تک سب لوگ ویکسینیٹ نہیں ہو جاتے. تو کیا اگر بکر حنان آپ خود ہی کہتے ہیں ڈاکٹرز کے حوالے سے ہیلتھ ورکرز کو بھی لگ رہا ہے بہت سارے ممالک میں جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جہاں پہ ویکسین عام ہو چکی ہے وہاں پہ چیزیں بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ کیا ویکسین لگنے کے بعد پاکستان میں بھی ہمیں چیزیں اسی طرح سے نظر آئیں گی جیسے ابھی ہم لوگ UK میں یا دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم جواب لیں اپنے ڈاکٹر سے چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو کہیں مت جائے. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹرز سے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، لیکن ابھی ہمارا فوکس ہے ویکسین، بیکاز چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ دنیا کے دیگر ممالک ہوں، کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جائے تاکہ کرونا کا یہ جو ایک
ٹیرر ہے, ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے, اس کو ختم کیا جا سکے. تو جی میں بات کرنا چاہوں گی اسی حوالے سے کہ کرونا کی جو ویکسینیشنز پاکستان میں جس سپیڈ سے لگائی جا رہی ہیں, 18 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے بھی کچھ دنوں میں ہی کھول دیا جائے گا, واک ان ویکسینیشن کھول دی جائے گی, ایون ڈرائیو تھرو ویکسینیشن کی جا رہی ہے لاہور کے اندر اور ڈفرینٹ سٹیز کے اندر, جہاں پہ آپ اپنی گاڑی کے اندر جا کر ویکسین لگوا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ جس طرح سے ابھی ہم یو کے کو کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں یا اس میں لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے, لوگ آزادی سے پھر ایون ماسک انہوں نے لگانا بند کر دیے, تو کیا ویکسین لگانے کے بعد ہم اس لیول تک پہنچ پائیں گے یا ضروری ہے کہ احتیاط جاری رکھی جائے؟ احتیاط تو دیکھیں جی, اب جب تک یہ مکمل ختم نہیں ہوتا اور شاید یہ ختم نہ ہو سکے, تو میں سب سے پہلے چائنا کی ایگزامپل دیتا ہوں جہاں سے یہ سارا کام شروع ہوا تھا. تو اب آپ نے کبھی خبروں میں نہیں سنا ہوگا کہ وہاں پہ اتنے کیسز ہوئے ہیں, اتنی ڈیتھس ہوئی ہیں, یا ان کی فلائٹس پہ پابندی ہے یا کاروبار پہ ہے, تو وہ پوری طرح اوپن ہے اور وہاں پہ ایون ماسک بھی استعمال نہیں ہو رہا. ایک میرا پیشنٹ ہے وہاں پہ, اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ماسک بھی ختم ہو چکا ہوا ہے, اور یہ سارا کچھ ویکسین کی بدولت ہی ممکن ہو پایا ہے. اور وہی ویکسین ہم پاکستان میں کر رہے ہیں. تو خدارہ ایک دفعہ میں پھر سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلد سے جلد اپنی ویکسینیشن کروائیں, یہ مکمل سیف ہے. ابھی شاید آپ کو تھوڑا امپریشن ملا کہ بخار ہوگا, یہ ہوگا, ایسا قطعاً کچھ نہیں ہے. آپ 2 گولیاں پیناڈول لے لیں, اگر بخار وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ بالکل لیٹ جائیں گے, یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ایک میں ہو, یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہو. اور میری آبزرویشن یہ ہے کہ جن کو پہلے کرونا ہو چکا ہوا ہے اس کو وہ بخار بھی نہیں ہوگا, وہ جسٹ ہلکی سی انجیکشن سائٹ پہ مائلڈ سی پین ہو سکتی ہے. جن کو نہیں ہوا ان میں کچھ فیور تھوڑا سا دیکھا گیا, اور وہ ایسا فیور نہیں ہے کہ آپ جو بالکل بستر پہ لیٹ جائیں گے. تو اس میں بالکل بلا جھجک بلا خوف جائیں اور جلد سے جلد اپنی ویکسینیشن کروائیں, اپنی فیملی کی کروائیں. اور ویکسینیشن سے یہ نہیں ہوگا کہ کرونا نہیں ہوگا, اگر کرونا ہو جاتا ہے تو اس کی سیریس جو کنڈیشن ہے وہ نہیں ہوگی یا اس سے ڈیتھ نہیں ہوگی. تو یہ کویسچن کہ کرونا اس کو لگوائی تھی, اس کو بھی کرونا ہو گیا, اس کو ہو گیا, تو کرونا ہونا کوئی ایشو نہیں ہے. 85% لوگ کرونا سے بغیر سمٹمز کے ریکور ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کرونا ہو چکا ہے. تو ہمیں وہ 10 to 15% لوگوں کی ٹینشن ہے جو نمونیا میں مبتلا ہو کے آئی سی یوز میں جاتے ہیں, اور وہاں سے 5% جو ہیں وہ ڈیتھ ان میں ریٹ ہے. تو ویکسین سے یہ ہے کہ وہ سیریس ڈیزیز یا ڈیتھ کی ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ جلد سے جلد اپنی ویکسینیشن کروائے اور لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں. اگر آپ کے کچھ سوال ہیں یا آپ کسی اور بیماریوں میں ہیں تو کسی مستند ڈاکٹر سے ڈسکس کریں اور ویکسینیشن کروائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے گرمی بڑھی ہے تو اب ہیٹ اسٹروک کے چانسز بھی آگے بڑھ رہے ہیں کافی, اور کیسز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آج تو گرمی بہت زیادہ ہے, گزشتہ روز بھی کافی زیادہ تھی. آپ کیا سجیسٹ کریں گے آڈینس کو کہ کیا کرے جس سے وہ ان چیزوں سے بچ سکے؟ جی بہت اچھا سوال لگا. ہیٹ اسٹروک بیسیکلی ایک ایمرجنسی ہے اور ہیٹ اسٹروک کے کیسز ہمیں شاید کم ملیں گے. تو ہیٹ اسٹروک سے پہلے والی سٹیج ہے, اس کو کہتے ہیں ہیٹ ایگزاسشن. اس میں کیا ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو باہر سن میں دھوپ میں کام کر رہے ہیں, 45+ ٹیمپریچر ہمارے میدانی علاقوں میں اس وقت چل رہا ہے, تو وہ لوگ بیچارے جو باہر دھوپ میں کام کر رہے ہیں, وہ خواتین جو کچن میں کام کر رہی ہیں, تو پرلونگ جب آپ کا سٹے ہوگا سن کے اندر یا گرم ایٹماسفیئر کے اندر, یا آپ اس ماحول میں کوئی اسٹرینوس لیبر کر رہے ہیں, کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر چانسز ہے کہ ہماری جو باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کا سسٹم ہے وہ فیل ہو جائے. تو اللہ پاک نے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر ایسے رکھا ہے کہ ہم اگر سیاچن میں جائیں گے -60 پہ, تو وہاں پہ بھی ہمارا باڈی ٹیمپریچر وہی ہوگا, اور اگر 49-50 ٹیمپریچر میدانی علاقوں میں آتا ہے تو ہمارا اللہ پاک نے اتنا خوبصورت نظام رکھا ہوا ہے کہ ہمارا باڈی ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے. تو جب یہ سسٹم فیل ہو جاتا ہے ہیٹ کی وجہ سے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ اسٹروک ہوگی, جس کے اندر جو ایک ایمرجنسی ہے اور اس میں ڈیتھ ہونے کے چانسز بھی ہیں. تو وہ لوگ جو باہر نکل رہے ہیں آج کل کے موسم میں, وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے کام کوشش کریں کہ جو مارننگ ٹائم ہے یا ایوننگ ٹائم ہے جہاں پہ گرمی کی شدت نسبتاً کم ہے وہاں پہ کریں. آؤٹ ڈور ایکسپوجر کم سے کم رکھیں, اپنی ہائیڈریشن بہتر رکھیں, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, اور پانی میں ایک دفعہ 3-4 گلاس پینے سے بجائے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے سے پئیں. اور اپنے الیکٹرولائٹس بیلنس, سویٹنگ کے ساتھ ہمارے نمکیات, سوڈیم, پوٹاشیم, ان کی کمی ہو جاتی ہے. تو وہ جو ہمارا دیسی ٹرینڈ ہے جی نمک ڈال کے لسی, یہ بیسٹ مشروب ہے. میں نے جتنی ریسرچ کی تو سب سے بہتر مجھے جو لگا وہ کچی لسی ہے یا پکی لسی, نمک ڈالیں اور لیں. اور آج کل کے ویدر میں چائے, کافی, کولڈ ڈرنکس, ان کو بالکل اوائڈ کریں.
اور باہر نکلتے ہوئے اپنا سر اور گردن ڈھانپیں. کولڈ کافی پی سکتے ہیں کہ وہ نہیں پینی چاہیے؟ کولڈ کافی اگر آپ شیئر کر کے پینا چاہیں تو بالکل اور اگر آپ کہیں کہ اکیلے پینا ہے تو یہ بالکل منع ہے. تو ڈاکٹر تو کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ علیحدہ سے کوئی پیے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کولڈ کافی پینی ہے تو اگر آپ کولڈ کافی پینا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر اپنے ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کر کے ان کو بھی پلائیں, کیونکہ ورنہ نہیں آپ پی سکتے. حوصلہ دینا, حوصلہ دینا چاہیے. تو جی ہمارے ساتھ آف کورس بہت سارے سوالات ہیں دماغ میں, اور ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے ٹھنڈی ڈرنکس بھی پی جا سکتی ہیں, اور کیا چیزیں ہیں جن کو کر کے اپنے آپ کو سیف رکھا جا سکتا ہے ہیٹ اسٹروک سے؟ بیکاز باہر تو نکلنا ہی پڑتا ہے کاموں کے لیے, ڈفرینٹ گروسری کے لیے, ڈفرینٹ چیزوں کے لیے, اور دن کے وقت کیونکہ رات کو کئی دفعہ کئی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو کیا اور ایسی ٹیکنیکس ہیں جن سے ذرا ہیٹ کو کم کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہم بہت زیادہ دیر ہیٹ ایکسپوجر نہ ہو. فرض کریں اگر کوئی مزدور بھی ہے, وہ کام کر رہا ہے, اس نے تو کام کرنا ہے, وہ لیبر ہے, تو وہ اینٹیں بنا رہا ہے یا اس طرح, تو اس کو کچھ نہ کچھ بیچ میں گیپ لینا چاہیے جس میں وہ شیڈو میں بیٹھے, سائے میں بیٹھے اور پانی پیے, اور اپنے جسم پہ پانی. اسپیشلی اگر گاؤں کے لوگ ہیں, گاؤں میں اس طرح کے ایشوز ہیں, جو بھٹے والے ہیں یا جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں میں ایزیلی نلکا اویلیبل ہوتا ہے, تو نلکے کا پانی یوز کر کے آپ اپنے آپ کو جو ہے نا ویٹ کریں, اس کو آپ اس کا پانی پئیں, سر میں پانی ڈالیں. تو یہ جو فریکوینٹ میئر اس طرح ہے, اس کو لے کے آپ جو ہے وہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اور سر کے اوپر سفید کپڑا لپیٹنے, سر کو اور گردن کو ڈھانپیں, بالکل ڈھانپیں اس کو. اور اگر ایک اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے نا, مینجمنٹ, ایک تو پریونشن ہے, پھر مینجمنٹ ہے. اگر فرض کریں کوئی پیشنٹ ہے جو کوئی کام کر رہا ہے اور وہ کھیتوں میں بے ہوش ہو گیا یا گر گیا ہے اس کی وجہ سے, اور اس کا طبیعت خراب ہو گئی ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ فوراً یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بھاگ کے 1 گھنٹہ دور جو ہے وہ ارینج کریں, ایمبولینس ارینج کریں اور گاڑی ارینج کریں, اور 1 گھنٹے دور جا کے آپ ہاسپٹل لے کے جائیں. فرسٹ ایڈ جو ایک عام بندہ کر سکتا ہے موقع پہ, جو امپورٹنٹ ہے وہ اسی ٹائم پہ فرسٹ ایڈ ہے. اور وہ فرسٹ ایڈ جو ہے نا کولنگ ہے اس میں, کہ آپ اس کو اوپر پانی ڈالیں. میں نے جیسے بتایا نلکا ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے, پانی ڈالیں, جتنا زیادہ اس کو پانی ڈالیں اتنا ہی کم ہے. ایزیلی برف مل جاتی ہے گاؤں میں, بلاکس ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ گاؤں میں یا ایون ہر جگہ پہ گرمی ہے تو برف کے بلاکس ہیں. تو اگر اس کے پاس اس کو لٹا دیں, اس کے ساتھ لٹا دیں, اس کو آئس کے اوپر لٹا دیں, اس کو فین چلا دیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ٹریٹمنٹ یہی ہے اس کی, کہ اگر اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا تو اس کو آپ کول ڈاؤن کریں. دوائی دینا, ڈاکٹر کے پاس بھاگنا فوراً, اور اس کے چکر میں آپ 1 گھنٹہ ضائع کر دینا. کوئی گاؤں کا ہے اور اس نے الائڈ میں آنا ہے ہمارے پاس, تو وہ تو 1 گھنٹہ تو ویسٹ کر دے گا, اور یہی امپورٹنٹ ٹائم ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو پانی لگائیں, شاور کریں, آئس یوز کریں, برف کا بلاک ہے اس کے اوپر لٹا دیں, ٹب ہے کوئی ٹب میں برف ڈال دیں, اس میں لیٹ جائے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا باڈی ٹیمپریچر ٹھیک ہو جائے پھر فوراً ڈاکٹر کے پاس ڈیفینیٹلی جانا چاہیے, کیونکہ اس کی اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بچوں کے حوالے سے میں لازمی طور پہ یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس ہیٹ ویو کا ان پہ کتنا افیکٹ آئے گا؟ جی بچوں کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ اسکولنگس دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے, جو فارچونیٹ ہے, انفارچونیٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اس حوالے میں جتنی گرمی ہے کلوز, آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے اسکولز ہیں, کلاسز بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اس میں بھی بچوں کو, ماؤں کو یہی چاہیے کہ بچوں کو پانی کا بوٹل جو ہے, واٹر بوٹل وہ ضرور دیں, پنکھا ضرور ہونا چاہیے, اور بچوں کو آؤٹ ڈور گیمز نہیں الاؤ کرنی چاہیے اس موسم میں, کہ دوپہر کے 12 بجے وہ باہر گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوں اس ٹائم پہ, تو وہ بہت افیکٹ کر سکتا ہے. اس لیے اگر تو گیم ہے تو وہ صبح کے ٹائم کھیلیں یا شام کے ٹائم کھیلیں, اور فریکوینٹ جو ہے واٹر ڈرنکنگ جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان دنوں کے اندر کیا جم کرنا یا ہیوی ایکسرسائز کرنا نارمل ہے, اور اگر کرنا چاہیے تو کس ٹائم میں کرنا چاہیے؟ اس میں وہی کامن سینس والی بات تو یہی کہتی ہے کہ جتنا لائٹ ایکسرسائز ہم کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو سپورٹس ڈرنکس ہیں وہ ہم نے ساتھ رکھنے ہیں. تو بیسیکلی ایک تو ہیٹ ہے, دوسرا ڈی ہائیڈریشن ہے. ہیٹ تو آبویسلی آپ اس ٹائم پہ نہیں کر سکتے, یا اگر کوئی ایسے جم جہاں پہ فیسلٹیز ہیں, جہاں پہ ٹیمپریچر نارمل ہے, تو آپ روٹین سے اس کو لائٹ کریں گے جم کو, ایکسرسائز کو, اور ساتھ اپنی ہائیڈریشن کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. اور سم ٹائم سمپل پانی کافی نہیں ہوتا, ہمیں ساتھ الیکٹرولائٹس بھی چاہیے. ORS بڑا ایزیلی مل جاتا ہے,
4 गिलास पानी में एक पैकेट डालें और वो जितना पी सकते हैं, बाकी ये लस्सी नमक डाल के शिकंजी अवेलेबल है। तो हाइड्रेशन को हमने इम्प्रूव करना है और टेम्परेचर से बचना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, आप लाइट इसको कर सकते हैं। और जो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग फजर का जो टाइम है या ईशा के बाद वाला टाइम है, टेम्परेचर डाउन है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। और कितनी एक्सरसाइज करनी है या लेबर है उसने कितना करना है, ये बॉडी टू बॉडी एक्लेमेटाइज है। अगर हम यहाँ पे ऑफिस में काम करने के आदी हैं, तो अगर मुझे 2 घंटे बाहर शॉपिंग करनी पड़ जाएगी तो हो सकता है मुझे हीट स्ट्रोक हो जाए, जबकि एक मजदूर 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक लगता है। तो ये बॉडी को हमने कैसे रखा हुआ है, कैसे ये एक्लेमेटाइज हुआ है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें जितना कम हो सकता है एक्सपोजर करें, अपने टाइमिंग्स जो हैं वो ऐसे करें कि वो जो मैक्सिमम हीट का टाइम है उसमें हम बाहर ना निकलें, अपनी खुराक का बहुत अच्छा ख्याल रखें, अपने आराम का ख्याल रखें, सर को ढांपें और एक टॉवल है इसको आप वेट करें और बाहर अगर निकलना है तो वो निकलें। और अगर आपको रास्ते में कहीं ऐसे लगता है कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि घबराहट शुरू हो गई है, पसीना आया, जिस्म ठंडा हो गया, दिल घबराना शुरू हो गया, तो करीब कोई भी चीज़ है, अब आजकल मॉल्स हैं, ब्रांड्स हैं, तो वहाँ पे घुस जाएं, एसी लगा होगा तो अपने आप को कूल डाउन करें, रिलैक्स करें। मॉल्स वाले बहुत नाराज होंगे कि आपने ये बात की। नहीं, आपने विंडो शॉपिंग भी तो करते हैं विंडो शॉपिंग। आपने एक सूट लेना होता है, 20 दुकानें चलती हैं, खवातीन जरा कॉन्शियस होती है ना, थोड़ा सा एक्टिंग भी करनी है ना कि मैं शॉपिंग करने के लिए आया। लेकिन बहरहाल सेहत और जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो एक जस्ट था कि अगर ऑप्शन है, एक जान को खतरा है, तो आप अंदर चल के अपने आप को कूल डाउन करें, रिलैक्स करें और कंटिन्यू ना करें काइंडली। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो वो तमाम चीजें हैं जिसका हमारी ऑडियंस को ख्याल रखना है और आपकी सेहत का हमें उतना ही फिक्र है जितना आपके घर वालों को है। इसलिए वक्तन फवक्तन हम ऐसे जो हैं वो गेस्ट डॉक्टर साहब बुला के आपके साथ आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू जो है वो करते रहते हैं। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और गर्मी से बचें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के शो में आने के लिए और बड़े मुफीद मशवरे आपने आज दिए, खास तौर पे कोरोना के हवाले से। हम फिर से ये मैसेज देना चाहेंगे जनाब, जल्दी से जाएं, अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं और जितनी जल्दी हो सकता है अपनी वैक्सीन लगवाएं ताकि इस मुल्क को कोरोना फ्री किया जा सके। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।